पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। कुरान टॉपिक्स बाय तनवीर काज़मी। सबक नंबर 1, गॉड अल्लाह सुब्हान ताला। उर्दू ऑडियो नंबर 8, सूरह बनी इसराइल नंबर 17, आयत नंबर 66 से 70। तुम्हारा परवरदिगार वो है जो तुम्हारे लिए समुंदर में कश्तियाँ चलाता है ताकि तुम इसके फजल से रोज़ी तलाश करो। बेशक वो तुम पर बड़ा मेहरबान है। तो जब तुमको समुंदर में तकलीफ़ पहुँचती है, यानी डूबने का खौफ होता है, तो जिनको तुम पुकारा करते हो सब इस परवरदिगार के सिवा गुम हो जाते हैं। फिर जब वो तुमको कश्ती डूबने से बचाकर खुश्की की तरफ ले जाता है तो तुम मुंह फेर लेते हो और इंसान है ही नाशुक्रा। क्या तुम इससे बेखौफ हो कि अल्लाह तुम्हें खुश्की की तरफ ले जाकर ज़मीन में धंसा दे, या तुम पर संगरेज़ों की भरी हुई आंधी चला दे, फिर तुम अपना कोई निगहबान ना पाओ। या इस बात से बेखौफ हो कि तुमको दूसरी दफ़ा समुंदर में ले जाए, फिर तुम पर तेज़ हवा चलाए और तुम्हारे कुफ्र के सबब तुम्हें डुबो दे, फिर तुम इस मामले में अपने लिए कोई बहस पुरस करने वाला ना पाओ। और हमने बनी आदम को इज़्ज़त बख्शी और इनको खुश्की और तरी में सवारी दी और पाकीज़ा रोज़ी अता की और अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर फजीलत दी। सूरह बनी इसराइल नंबर 17, आयत में 95 से 99। कह दो कि अगर ज़मीन में फ़रिश्ते होते कि इसमें चलते फिरते और रहते बसते तो हम इनके पास किसी फ़रिश्ते को पैगंबर बनाकर भेजते। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफ़ी है, वही अपने बंदों से ख़बरदार है, इनको देखने वाला है। और जिस शख्स को अल्लाह हदायत दे वही हिदायत याब है, और जिनको गुमराह रहने दे तो तुम अल्लाह के सिवा इनके रफ़ीक नहीं पाओगे। और हम इनको क़यामत के दिन ऊँधे मुँह, अंधे, गूंगे और बहरे बनाकर उठाएंगे, और इनका ठिकाना दोज़ख है। जब इसकी आग बुझने को होगी तो हम इनको अजाब देने के लिए इससे और भड़का देंगे। ये इनकी सज़ा है इसलिए कि वह हमारी आयतों से कुफ्र करते थे और कहते थे कि जब हम मर कर बोसीदा हड्डियाँ और रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे तो क्या आज सर नौ पैदा किए जाएंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है इस बात पर कादिर है कि इन जैसे लोग पैदा कर दे, और इसने इनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया है, हमें कुछ भी शक नहीं। तो जालिमों ने इनकार के सिवा इसे कबूल न किया। सूरह अल कहफ नंबर 18, आयत नंबर 29। और कह दो कि लोगों ये कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, तो जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे काफिर रहे। हमने जालिमों के लिए दोज़ख की आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें इनको घेर रही होंगी, और अगर फरियाद करेंगे तो ऐसे खौलते हुए पानी से इनकी दाद रस्सी की जाएगी जो पिघले हुए तांबे की तरह गर्म होगा, और जो इनके चेहरों को भून डालेगा। इनके पीने का पानी भी बुरा और आराम गाह भी बुरी। सूरह अल कहफ नंबर 18, आयत नंबर 109 से 110। कह दो कि अगर समुंदर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए रोशनाई हो तो कबल इसके कि मेरे परवरदिगार की बातें तमाम हो समुंदर ख़त्म हो जाए, अगर यह हम जय वैसा ही और इसकी मदद को लाएं, अगरचे हम वैसा ही और इसकी मदद को लाएं। कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ, अलबत्ता मेरी तरफ वही आती है कि तुम्हारा मबूद वही एक मबूद है। तो जो शख्स अपने परवरदिगार से मिलने की उम्मीद रखे चाहिए कि अमल नेक करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक न बनाए। सूरह मरियम नंबर 19, आयत नंबर 64 से 71। और फरिश्तों ने पैगंबर को जवाब दिया कि हम तुम्हारे परवरदिगार के हुक्म के सिवा उतर नहीं सकते। जो कुछ हमारे आगे है जो पीछे है
اور جو اس کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں، یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو، اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہمسر یا ہم نام جانتے ہو؟ اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا جب کہ وہ کچھ بھی چیز نہ تھا؟ تمہارے پروردگار کی قسم، تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو رحمان کے مقابلے میں سخت سرکشی کرتے تھے، پھر ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اس میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں۔ تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم ہے اور مقرر ہے، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ سورہ طٰہٰ نمبر 19 آیت نمبر 49 سے 50۔ اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے، الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق کو یعقوب بخشے اور ہر ایک کو پیغمبر بنایا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عطا کیں اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔ سورہ طٰہٰ نمبر 19 آیت نمبر 74 سے 76۔ اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان میں سے ٹھاٹ باٹ اور نمود و نمائش میں کہیں اچھے تھے۔ کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے، رحمان اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے، اور لشکر کس کا کمزور ہے۔ اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے ہاں صلے کے حساب سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں، وہ تمہارے پروردگار کے ہاں صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ سورہ طٰہٰ نمبر 20 آیت نمبر 105 سے 107۔ لوگوں تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ میرا رب ان کو راکھ بنا کر بکھیر دے گا، پھر زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا جس میں تم کوئی نشیب و فراز نہ دیکھو گے۔ سورہ طٰہٰ نمبر 19 آیت نمبر 124 سے 128۔ اور وہ جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو نے ان کو بھلا دیا، اس طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔ جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان میں سے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات پہ یہ چلتے پھرتے ہیں، عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا۔ سورہ الانبیاء نمبر 21 آیت نمبر 19 سے 33۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو
اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان میں ہے اس کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے۔ نہیں، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں۔ نہیں، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اس وقت نابود ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان میں سے تمہاری ہی خرابی ہے۔ اور جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کا مال ہیں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں نہ اکتاتے ہیں، رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں۔ بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے بعض کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے؟ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین اور آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں تو اللہ جو مالک عرش ہے ان باتوں سے پاک ہے۔ وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی۔ کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دو کہ اس بات پر میں دلیل پیش کرو۔ یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے، اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وہی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو۔ اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے اور بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں، اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے۔ وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ کا خوش ہو مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ڈولنے نہ لگے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ڈولنے نہ لگے، اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اور وہی تو وہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ سورہ الحج نمبر 21 آیت نمبر 44 سے 45۔ اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ سورہ الحج نمبر 21 آیت نمبر 51 سے 61 سے 70۔ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے برادری والوں سے کہا یہ کیسی مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم لگے جمے ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم بھی گمراہ ہو؟ وہ تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمان اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اس کا قائل ہوں۔
اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ بولے کہ اے لوگوں کے سامنے لاؤ، کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ یہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیوں کیا ہے؟ جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیا۔ اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں نہ نقصان پہنچا سکیں؟ خوف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تب وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا ہے اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ صدق اللہ العظیم۔